बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे आप लोग बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान नबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, तकरीबन हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। और प्रोग्राम का फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सवाल और जवाब का मामला, जो भी आप लोग हम तक सवालात पहुंचाते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम जो कि आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करते हैं। ये मोहब्बतों का जो सफ़र है इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। आप लोगों के सवालात, आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। उसके अलावा जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, उलमाए किराम की भरपूर कोशिश होती है आप अहबाब की रहनुमाई की जाए। रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सबसे पहले तो उनका तारुफ़ है। आप देखते रहते हैं, पसंद करते हैं, ज़ियारत करते रहते हैं। मुमताज़ व मोहतरम नौजवान मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद वक़ास अली खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम प्रोग्राम इस्तिखारा का हिस्सा है माशाअल्लाह। आप भी हमारे तमाम नाज़रीन की रहनुमाई कुरान सुन्नत की रोशनी में जो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, उस हवाले से आप तक जवाबात पहुँचाते हैं। मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा क़ासिम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला अल्लामा साहब को भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए तमाम आलम इस्लाम में जितने भी प्रोग्राम हमारे इस वक्त लोग देखते हैं, सुनते हैं, उन अहबाब की रहनुमाई की जाती है। और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के दौरान में डिस्कस की जाएँ और अहबाब के लिए आसानियाँ हो सके। प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ होती है आखिर में, तो यकीनन आप सब लोग हमारे साथ दुआ में शामिल होते हैं। बहुत से लोग बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। कोशिश किया करें कि प्रोग्राम के लास्ट में हमारे साथ दुआ में शामिल हुआ करें। किसी भी एक के सदक़े में परवरदिगार हम सब पर अपना रहम, अपना करम और अपना फजल फरमाए। हमारी हर दम, हर घड़ी, हर लम्हा बस यही दुआ रहती है। आज के प्रोग्राम में हम कॉलर्स का जो है वो सिलसिला आगाज़ करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद साथ साथ प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। देखेंगे जी आज के प्रोग्राम का सबसे पहले कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ जी, मेरा नाम मुख्तार है। मेरी वालदा का नाम जीजा बीबी जी। मेरा थोड़ा सा पहले तो बहुत अच्छा चल रहे थे और हमारे घर के हालात, अब मेरे मियां की नौकरी छूट गई है। प्राइवेट जो कर रहे हैं, वो पहले आर्मी में थे, रिटायर हो गए हैं। दो हमारे बेटे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो मेरे दो प्लाट है, एक राणा टाउन में है, एक अमृतसर चुंगी पे अभी अभी हमने घर लिया पुराना सा बना, तो हम बेचना चाह रहे हैं। कोई सबब नहीं लग रहा, किसी ने बंदिश की है या क्या। बहुत अच्छे हमारे हालात जा रहे थे, अब अचानक से ना ये डाउन हो गई है। अच्छा ठीक, तो ठीक। अब रहनुमाई करें। चले इंशाअल्लाह हम रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है। असल में हमारे यहाँ लोगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से ये ज़ाहिर ज़िंदगी का हिस्सा है। साथ साथ सारे मामला चलते रहते हैं, कभी अच्छा है और कभी बुरा है। सारे मामलात उसी की जानिब से होते हैं, लेकिन ख़ुद से ये सोच लेना या ये बस इंसान के दिल में ख़यालात आ जाते हैं कि ऐसे मामला है, ऐसे मामला है। एक जगह पे आप ये भी बता रही हैं कि फ़लाँ जगह पे मेरी जगह है, फ़लाँ जगह पे मेरा प्लॉट है। तो यकीनन हर दम हर घड़ी अपने परवरदिगार का इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। और बक़िया इंशाअल्लाह क़िबला अल्लामा साहब वक़ास साहब रहनुमाई भी करेंगे और जो भी आपके लिए वज़ाइफ़ होंगे आपको बताए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक़ और आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से एक बार फिर इस्तिखारा प्रोग्राम में हम आपके सामने हाजिर हैं। जो बहन ने सवाल किया, अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फ़रमाए, उसकी रहमतों का नुज़ूल हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और अगर ज़िंदगी में हालात इंसान के अच्छे हैं तो अच्छे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब आपके हालात बुरे
بھی ہو سکتے ہیں. اچھے حالات بھی اللہ پاک کی آزمائش ہیں, برے حالات پہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور ہمیں چاہیے اس آزمائش میں پورا اتریں. اگر رزق بہت ہے وہ بھی آزمائش ہے, رزق کی کمی ہے وہ بھی آزمائش ہے, کیونکہ اگر رزق جب موجود تھا کیا تب آپ نے لوگوں کی مدد کی, اپنے صدقات و خیرات ادا کیا, لوگوں کی ہیلپ کی, رشتہ داروں پہ مال خرچ کیا؟ یہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں. اپنوں پہ خرچ کرنا, جب حالات انسان کے ویسے نہ رہیں جیسے ہونے چاہیے تھے, تب انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے, اللہ پاک آپ کے لیے خیر فرمائے, آپ کی پراپرٹی بھی ٹھیک ہے اور معاملات جو نہیں چل رہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں اللہ پاک کرم فرمائے اور آسانی ہو جائے, یہ بندش ختم ہو جائے. آپ نے 101 مرتبہ روزانہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, 101 مرتبہ روزانہ تیسرا کلمہ. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اول آخر جب 11 بار درود و سلام پڑھیں گے, آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گی, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کا جو معاملہ ہے, جو فروخت کرنا چاہتی ہیں, جو پلاٹ یا گھر, انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس کے لیے اچھے اسباب پیدا ہو جائیں گے, اور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی. آپ نے, آپ کے گھر والوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے, درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے, اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے, اور دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک دعاؤں کی برکت سے, اس کے ذکر کی برکت سے آپ کے لیے, آپ کے اہل خانہ کے لیے خیر اور برکات آپ کو عطا فرمائے. آمین آمین آمین, اللہم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ جی, بہت تفصیل کے ساتھ قبلہ علامہ صاحب نے رہنمائی بھی کی ہے آپ کی. ظاہر ہے جب سوال ہوتا ہے تو اس میں رہنمائی بھی ہوتی ہے, اور پھر وظائف تو ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ مطلب جب آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر یقیناً وہ ساری چیزیں ہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے, جس طرح آپ کی قبلہ علامہ صاحب نے رہنمائی کی ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے یا بہت پروردگار کی جانب سے رحمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہیں, تو انسان یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے, اور حقوق اس طرح کے جس طرح بتایا گیا, اور لوگوں سے پیار محبت شفقت سے پیش آنا. بہت سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں یقیناً جو ہر گھڑی میں, ہر لمحے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور سجدریز ہوتے رہیں, اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہر اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے جو پروردگار کی جانب سے ہم لوگوں کو عطا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. باقی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی ہم سب کرتے رہیں گے, اور وظائف بھی کچھ جو آپ کو بتائے ہیں قبلہ علامہ صاحب نے, آپ وظائف بھی کیجئے اپنے معاملات کے لیے. اللہ کریم مہربانی. انسانی جو زندگی ہے, انسانی زندگی میں خوشی غم اور دکھ تکالیف مصیبتیں آزمائشیں یہ ساتھ ساتھ ہیں. ہم ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کے حالات سدا ایک جیسے ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کے والدین ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو رشتے ناتے انسان کے ساتھ ہیں وہ سدا اس کے ساتھ رہے, اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کا بچپن ہے تو ہمیشہ بچپن رہے, اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر انسان جوان ہے تو ہمیشہ جوان رہے. بڑھاپا آتا ہے, انسان سپرد خاک ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہے. جب ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے تو یہاں دل نہیں لگائیں گے, اور یہاں جئیں گے شان سے. مسلمان کو شان سے جینا چاہیے اور ایمان سے مرنا چاہیے. زندگی موت کا مالک اللہ کی ذات ہے, مگر ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہمیں رہنمائی قرآن سے, صاحب قرآن کی سیرت طیبہ سے, احادیث سے لینی ہے, تاکہ ہمیں ذہنی بھی سکون ملے, قلبی سکون ملے, اور ہمارے گھر میں بھی سکون آئے. بے شک بہت خوبصورت انداز میں گفتگو یقیناً فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے جی, راہ ہدایت پروردگار عطا کرے. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ اپنے کالر کی جانب. السلام علیکم جی. ہیلو جی, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 دفعہ کال کی تھی, تو میں نے اپنے بیٹے کی جاب کے لیے آپ کو بتایا تھا. آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ 313 دفعہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, وہ بھی جی میں کر رہی ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا تھا المعز, وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں, لیکن کوئی کام بن نہیں رہا ہے. اچھا جی. بیٹے کی جاب کے لیے آپ نے بتایا؟ بیٹے کی پروموشن کے لیے آپ سے بتایا تھا آپ نے. ٹھیک. نام بتائیں بچے کا. بچے کا نام ہے جی شوکت حیات, میرا نام ہے نسرین اختر. ٹھیک ہے جی. چلے ہم مزید انشاءاللہ رہنمائی آپ کے ساتھ میں کر دیتے ہیں. اس بچے کے لیے دعا گو بھی رہیں گے. اب آپ نے پہلے 2-3 دفعہ کال کی ہے, غالباً پیر صاحب نے, علامہ صاحب نے یا قاضی صاحب نے, جس نے بھی آپ کی رہنمائی کی ہے. مزید ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ. قبلہ علامہ قاسم رسول صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. کنٹینیو کرنا ہے ان وظائف کو, یہاں پہ کچھ نیا آپ کے لیے ہو سکتا ہے, وہ انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ.
بہن آپ پریشان نہ ہو، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جس طرح آپ چاہتی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو تمنا ہے نیک، آپ کی جو نیک حاجت ہے اس کو پورا فرمائے۔ نمازوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں، آپ نے بتایا کہ وظیفہ بارہا آپ نے کال کی، آپ کو بتایا بھی گیا، تو کم از کم 40 سے 41 دن آپ اس عمل کو کریں۔ میرا خیال ہے قبلہ پیر صاحب نے بتایا یا علامہ صاحب نے آپ کو فرمایا یہ وظیفے کے لیے آپ تقریباً کم از کم 40 سے 41 دن نمازوں کی ادائیگی کریں، اور وہ بھائی سے بھی کہیں کہ وہ بذات خود یہ عمل کریں۔ ایکچولی کام تو ان کا ہے، ایکچولی پین تو جس کو ہو میڈیسن اسے ہی یوز کرنی چاہیے، تو بھائی کا ہی کام ہے پروموشن کا، بھائی کو چاہیے بذات خود وہ عمل کریں۔ میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ بھائی سے کہہ دیں وہ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں، بھائی بذات خود یہ عمل کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ رہنمائی کر دیے جی آپ کے علامہ قاسم رسول صاحب نے، اور وظائف بھی کچھ مزید بھی آپ کو ساتھ میں بتا دیے گئے ہیں، اور جس طرح یہ بتایا گیا کہ کوشش کریں وہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اگر خود سے پڑھ سکے تو زیادہ مناسب ہے انشاءاللہ۔ باقی ماں باپ تو بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور ماں باپ کی پریشانی میں یقیناً بھی دعائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو آپ دعا کیجئے اپنے بچے کے لیے، اللہ کریم مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر پروردگار کی جانب سے ہے، اور ہم لوگ بس ہر چیز میں، ہر کام میں اپنی جانب سے جلد بازی کرتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، اور ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہر کام ہمارے مطابق ہو جائے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی میں ہر چیز انسان خواہش اور تمنا یہ کر تو سکتا ہے، مگر جو کام ہونا ہے وہ اللہ کی منشا، اس کی رضا کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جب ڈپریشن میں یا سٹریس میں جاتے ہیں، پریشانی میں جاتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے چاہا ویسا ہو، جو ہماری خواہش ہے وہ پوری ہو ایز اٹ از، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی منشا و خواہش کے مطابق نہیں ملتا، ہم مینٹلی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا ان دا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم اتنا ڈپریس ہو جاتے ہیں، اتنا ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں وہ صبح و شام بھی اچھے نہیں لگتے، وہ رشتے بھی اچھے نہیں لگتے، مگر اس کی ریزن جو بیہائنڈ اٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو، اپنے کام کو اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ انسان محنت کر سکتا ہے، جد و جہد کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، خواہش و تمنا کر سکتا ہے، مگر کام تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ کچھ چیزیں سلطانی صاحب ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں فوری مل جائے، مگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، مگر ہمیں اس کا پتہ بعد میں چلتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ہمیں وہ نہیں ملی، مگر جو وقتی طور پہ ٹینشن ہے ہم اس کو جانے نہیں دیتے کہ یہ کام ہو جائے، بس میں چاہتا ہوں میری یہاں شادی ہو جائے، میرا پلاٹ بک جائے، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ ہم نے ہماری طبیعتوں میں جلد بازی آ چکی ہے، اور اتنی تیزی، اتنی جلد بازی نے ہمارے مزاج کو برہم کر دیا، اور ہماری سوچ کو جو کہ ایک ہمیں ایسا کمزور کر دیا ہے کہ ہم اچھے مسلمان تک نہیں رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ استخارہ پروگرام جو ہم پیش کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ ہوں ہم جہاں فزیکلی اسٹرانگ ہوں، وہاں پہ جو ہماری سول، جو ہماری روح ہے، روح بھی توانا ہو، ذکر الہی سے ہو، اور ذہنی طور پہ ہم مطمئن ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہے، درست فرما رہے ہیں آپ، اور تحمل مزاجی انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پروگرام استخارہ ہو تو آپ کال کریں، اور جب پریشان ہو تو آپ وظائف پوچھ لیں۔ یہ ساری چیزیں بھی وقتی طور پر، جس طرح ابھی علامہ قاسم رسول صاحب ایک مثال دے رہے تھے کہ جس کو بیماری یا جس کو پریشانی ہوتی ہے، دوائی اور یہ ساری چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں، اسی کو دی جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو ہم معمول ایسا بنائیں کہ روحانیت کی طرف ہمیں اپنے معاملات کو بڑھانا چاہیے۔ ویسے بھی آپ وظائف کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، پابندی صوم و صلات کے ساتھ انسان درود و سلام کا نذرانہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہونا چاہیے، اور علامہ قاسم رسول صاحب بھی ماشاءاللہ اس طرح ان کے والد گرامی ایک بہت عظیم شخصیت، اور یقیناً آپ بھی ایک بہت بڑا جو ادارہ جس کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے بس اگر بات کی جائے تو وہاں بھی بہت سے ایسے ان کے چاہنے والے، مریدین، پیار کرنے والے خاص جب آتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ایک مجھے اچھے سے یاد ہے، اب تو کافی عرصے سے جانا نہیں ہوا، لیکن وہ ایک کارڈ جس پہ مکمل وظائف اور درود پاک اور سارے معاملات جو آپ کی جانب سے والد گرامی کی طرف سے ملتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں انسان کو ایک ٹریک پہ آنے کے لیے، اپنے سارے معاملات کو درست کرنے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
تو اس حوالے جی سے بالکل، ایکچولی وظائف جو دیے جاتے ہیں اس میں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں اس کی تلاوت کی جائے تاکہ اللہ پاک کا قرب خاص نصیب ہو جائے. بالکل رب تعالیٰ سے جو ایک رابطہ ٹوٹ گیا ہے وہ رب تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے تاکہ جو پریشانی ہے ایٹ دی اینڈ یہی کہا جاتا ہے یار قرآن پاک کی طرف چلے جاؤ، اسی میں ہماری رہنمائی ہے. یہی کہا جاتا ہے نماز کو قائم کر لو، جو نماز کو ادا کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے. جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ درود پاک کی کثرت، جو کثرت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے پریشانیاں تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. اگر پھر بھی پریشانیاں ہیں تو حدیث مبارکہ آپ سن لیں، ایمان تازہ ہوگا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر پریشانیاں بھیج دیتا ہے. فرمایا اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. مفہوم میں نے سنایا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. تو ہم پہ جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اکثر کالرز کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو نماز بھی ادا کرتا ہوں، میں تو نماز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو تلاوت بھی کرتی ہوں، نمازوں کو بھی ادا کرتی ہوں، پھر بھی پریشانیاں نہیں جاتی. تو حدیث مبارکہ میں نے سنا دی ہے کہ رب جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پہ پریشانیاں بھیج دیتا ہے. تو پریشانی آ جائے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں، استقامت سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیتے ہیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. مزید بڑھتے ہیں جی، ہم آگے نیکسٹ ہیں کالر، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی مجاہد بات کر رہا ہوں سر. 2 سال ہو گئے نوکری تو نہیں مل رہی سر. اچھا جی، نام بتائیں اپنی والدہ کا. آپ کی آواز بہت زیادہ کم آ رہی ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے محترم زاہد صاحب؟ رشیدہ بھی. اچھا جی، کوئی کام مطلب کوئی ہنر جانتے ہیں آپ، یا کوئی پرائیویٹ جاب وغیرہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں موٹر نو کام کرنا چاہتا ہوں. موٹر سائیکلز کا کام. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ جی. دیکھیں ایک عجیب نوعیت کا یہ سوال ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی، تو موٹر بائک کا سائیکل کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام شروع کر دیں. اس میں تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام ابھی تک شروع نہیں کیا، آپ کو یہ کام شروع کر دینا چاہیے. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے وظائف کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے. 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. اس عمل کا آپ آج ہی سے آغاز کریں اور حسب توفیق اپنا صدقہ ادا کریں اور پھر اس عمل کا آپ آغاز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے پاک نام کی برکت سے، اس کی شان رحمان و رحیمیت کی برکت سے اللہ کریم آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے اور آپ کو جلد انشاءاللہ تعالیٰ جاب مل جائے گی. جزاک اللہ. نیکسٹ ہیں جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بات کر رہے ہیں جی. بتائیے میری بہن. ابھی ساری جگہ مطلب میرے سورے دی. اچھا جی. سارا تین میری ساس سے سارا فوٹ ہو گیا کہ ساری کٹھی ہے جگہ. میرا جیت جہاں نا جگہ نہیں ویچتا، سا گزارا نہیں. سن 15-16 سال ہو گیا کرایہ کرندیا. اچھا ٹھیک ٹھیک. کوئی سانو دس دو گے سانو. وہ جگہ جو آپ بیچ رہے ہیں وہ کس کے نام ہے؟ وہ ابے دے تے امی کے نام سے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں جی چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. فوٹ ہو گیا دونوں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں بھی پیدا کرے. اور باقی جو آپ نے سوال کیا ہے جگہ کی فروخت کا اور اس کے علاوہ مطلب آگے کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ علامہ قاسم رسول صاحب رہنمائی کریں. جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے آپ کے لیے، اور جو مقصد آپ نے بیان کیا اللہ پاک کامیابیت نصیب فرمائے آپ کو. بہن نمازوں کا آپ خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت اول آخر ایک درود پاک کی تسبیح کے ساتھ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کریں. میں تو سبھی ناظرین سے کہوں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. آپ کے گھر میں جتنے احباب ہیں سورہ یاسین سورہ رحمان کی تلاوت کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 تسمیہ استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے آپ. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. وظائف آپ تک پہنچ گئے ہیں جی. علامہ قاسم رسول صاحب نے آپ کی رہنمائی کی ہے اور
یہ جو جس طرح آپ نے بتایا مکان کے مطلب فروخت کا معاملہ اور دیگر جو بھی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، یہ وظائف آپ نے کرنا یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی مطلب جیسے آپ مناسب سمجھتی ہیں، جو بندہ اس چیز کو آسانی سے کر سکتا ہے وہ کرے اور دعا کریں انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہماری دعا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہیں جی کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا، جو آپ وظیفے ڈاکتے ہیں، میں سنت ارزانہ آپ کا پروگرام سنتی ہیں، جی تو میں بھی پڑھ سکتی ہوں ویسے برکت واسطے؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مطلب مسائل ہیں کچھ آپ کے ساتھ، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، آپ کو پتا آج کل مسائل تو ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے دن ہے تو برے بھی آتے ہیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی جی ایشو، لیکن ویسے ابھی بھائی نے بتایا ہے کہ بسم اللہ کا ورد کرو، یا ایسا میں ویسے پوچھ رہی ہیں رہنمائی کر رہی کہ وہ میں فرض کرو اپنی برکت کے لیے گھر کے لیے پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا۔ بسم اللہ۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی سورہ کی آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا قرآن پاک کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد معمول بنا لیں، سورہ ملک کا شام میں معمول بنا لیں، یہ ایک معمول زندگی میں ہونا چاہیے۔ مگر کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں، اور جو کہ جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے مسئلے کے مطابق اس کو بتایا جاتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ تلاوت قرآن پاک آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کریں، اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے خیر اور برکت کے لیے وہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ تو آپ کثرت سے درود و سلام پڑھتی رہا کریں، یہ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کے حالات بھی بدلیں گے، خیالات بھی بدلیں گے، سوچوں میں بھی انشاءاللہ پازیٹیوٹی آئے گی، اور خیر اور برکت آپ کے گھر کا انشاءاللہ تعالی حصہ ہوگی۔ درود پاک پڑھا کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے کوئی خاص مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ پوچھ کے جب وظیفہ کریں گے تو اس کے اثرات اور اس کی برکات بڑھ جاتی ہیں۔ وہ خاص وظائف ہوتے ہیں جو اجازت سے ملتے ہیں۔ باقی تلاوت قرآن پاک اور درود و سلام کا پڑھنا یہ یو کین ریڈ اینی ٹائم انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیکسٹ ہے جی کال، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میری خالہ کو نا 1 سال سے بخار ہے، اور ان کے سارے ٹیسٹ کروا دیے ہوئے ہیں، ان کا مطلب سارے ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کو بس شوگر کی بیماری ہے، ان کا بخار ہی نہیں ہوتا رہا 1 سال سے۔ 1 سال سے بخار ہے؟ ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹیسٹ سب ٹھیک آتے ہیں ان کے؟ ہاں جی سب کلیئر آتے ہیں ہر دفعہ جب بھی کروائے۔ اچھا، کووڈ کا کروایا ٹیسٹ؟ جی کووڈ کا بھی کروایا تھا، کووڈ بھی کلیئر ہے۔ اچھا جی، نام کیا ان کا؟ چلیں جی، ان کی لائن ہی کٹ گئی ہے۔ جب ان کی کال آئی سوال کے لیے، جب انہوں ابھی مطلب بتا رہی تھی کہ 1 سال سے میری خالہ بیمار ہیں، تو میں سوچ رہا تھا مطلب پہلے اسٹارٹنگ ڈیز میں جب کووڈ نیا نیا تھا تو ہمارے کالز آتی تھی اکثر لوگوں کی کہ بخار نہیں ہے، بیمار ہیں، تو بندہ سوچتا ہے کہ 1 ماہ 2 ماہ ہوئے ہیں، کووڈ تو ابھی آیا، لیکن اب کووڈ کو بھی تو سال ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ 1 سال کووڈ کو آئے بھی ہو گیا، تو انسان کو خیال، لیکن جس کو یہ ہو جائے، جواب تو دیں گے قاسم صاحب، اس کا جواب دیں گے، جس کو ہو جائے تو وہ سال پھر نہیں ہوتا، یا تو ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہے، جو کہ اتنے عرصے سے بخار ہے ان کے ساتھ، تو اللہ کریم ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ آپ کی خالہ جو بھی آپ نے بتایا۔ باقی علامہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، آپ جواب سن لیجیے۔ جی بالکل، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے ہماری بہن کو، اور ڈاکٹر سے لازمی آپ اپنا رابطہ رکھیں، جو بھی میڈیسنز ریکمینڈ کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے آپ نے استعمال بھی کی ہوں گی۔ حدیث مبارکہ بارہا میں نے یہاں پہ سنائی مرتبہ کہ فرمایا داؤ امرادکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ آپ اپنی خالہ کا صدقہ لازمی دیں، ان کے گھر والوں سے کہیں، اگر ان کی اولاد ہے تو اولاد سے کہیں کہ اپنی والدہ کا صدقہ لازمی دیں، تاکہ اللہ پاک صدقے کے بدلے میں ان کی بیماری کو دور کر دے۔ نمازوں کا خیال رکھیں، اگر تو خالہ بذات خود عمل کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو اولاد میں جو ہے وہ عمل کر لیں، نہیں تو آپ نے کال کی تھی آپ عمل کر کے پانی میں دم کر کے انہیں پلا دیں، انشاءاللہ کلام پاک کی برکت سے رب تعالیٰ کی ذات سے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، 41 ٹائمز اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ کی خالہ پی لیں
یا جس نے بھی وظیفہ کیا اولاد میں سے یا آپ نے یہ وظیفہ کیا تو آپ پانی میں دم کر کے اپنی خالہ کو پلا دیں۔ اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 41 ٹائمز آیت الکرسی، 41 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنی خالہ کو پلا دیں۔ اس یقین کامل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ اللہ پاک اس کے صدقے ہماری خالہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ ہیں جی کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میں نا یاسمین سے آج بات کر رہی ہوں، اور میں نے اپنی بچی کے لیے وہ روٹی بہت زیادہ اس کو بخار ہوا ہے، تقریباً 5-6 دن ہو گئے ہیں، اور پھر اتنی زیادہ کرتی ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ ٹی وی کا والیوم بند کریں، بچی کا نام بتائیں۔ بچی کا نام زارا فاطمہ۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے بچی کی؟ 2 سال۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور میں نے نا اس کا فیڈ کرتی ہے میرا، تو اس کی فیڈر جو ہے نا اس کا بند کروا دو اپنا۔ اچھا جی، چلیں آپ کی رہنمائی یہ کریں۔ پوچھنا تھا اس کا دودھ کتنے سال ہوتا ہے بچے کو جو پلاتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ میری بہن جی۔ قبلہ پہلے تو دوسرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ جی۔ 2 سال تک جو ہے نا آپ اس کو پلا سکتے ہیں، حکم یہی ہے 2 سال کا۔ اس کے بعد وہ پھر بچے کو عادت ڈالیں، جو دوسرا دودھ ہے وہ پلائیں، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی جو غذائیں ہوتی ہیں بچوں جی۔ کے لیے آج مارکیٹ میں بہت کچھ آ چکا ہے، ان کا آپ استعمال کریں اور اللہ پاک خیر فرمائیں گے۔ بہت اہم آپ کو ایک دم بتانے لگا ہوں، یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بچوں کو نظر ہو جاتی ہے اور بچے ضدی پن کا شکار ہیں، پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں، یہ جیسی بھی جتنی یہ پرابلمز ہوتی ہیں ان کے حل کے لیے آپ نے آج ہی سے اب دیکھنے ابھی سے آپ اس عمل کا آغاز کیجئے گا کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر، 7 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر 3 دن بعد درود و سلام پڑھ کے بچی کو پھونک مارے 3 دفعہ، پھر 7 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اول آخر 3 دن بعد درود و سلام پڑھیں، پھر 3 دفعہ پھونک ماریں، پھر 7 دفعہ، یہ ٹوٹل بن جائے گا 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، مگر اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول آخر درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ 3 پھونکیں مارنی ہے، پھر 7 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ۔ یہ عمل ابھی سے آپ کر لیں انشاءاللہ، بچی اگر آپ کی رو رہی ہے تو فوراً خاموش ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی بھی دم کریں، سونے سے پہلے بھی کریں، سوتے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کل بھی کریں انشاءاللہ۔ یہ 3 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ، بچی آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور دودھ کا جو آپ نے سوال پوچھا تھا، مدر فیڈ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بہت ضروری ہے، اور مدر فیڈ یہ اللہ کی خاص توفیق اور کرم ہوتا ہے، اور جو مدرز ہیں ان کو چاہیے کہ مدر فیڈ جو ہے نا یہ بچے میں جو طاقت پیدا کرتی ہے یا اس کا جو ثواب ہے، جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عورت کی اپنی فزیکل جو کہ اسٹرانگ ہونے کے لیے اور فٹنس کے لیے اور بیبی کی ہیلتھ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، مگر ان کا حکم 2 سال کا ہے جو آپ نے پورا کر لیا، اس پہ آپ کو مبارک بھی ہو اور آپ کے لیے دعا بھی ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت آپ نے سن لی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دے رہے تھے، باقی ہم دعا کریں گے آپ سمیت جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں جن کے بچے یا بچیاں اس طرح بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آخر میں جب دعا ہوگی تو یقیناً تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور اس دعا میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ سبھی شامل حال رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ مزید بڑھتے ہیں ہم آگے اور نیکسٹ دیکھیں گے کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں شہنور بات کر رہی ہوں، نا ہمارے بھائی کی شادی ہے، علی تو اس کا نام علی حیدر ہے، اور میری ماما کا نام سائمہ بی بی۔ اچھا جی۔ تو نہ شادی میں تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں، مطلب ہمارے خاندان میں دبئی تو جگہ ہماری نا نکلنے والی ہے کہیں پہ، تو پھر اس کا ہم نے کہا کہ شادی کے بعد کریں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ پہلے ہی، تو اس لیے ہمیں ہمارے بھائی کی شادی ہے، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ خیر سے ہماری شادی نکل جائے۔ ٹھیک، چلے اللہ کریم مہربانی کرے جی، انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، اور سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے، مطلب شادی ہے گھر پہ اور اس کے لیے بھی کچھ آپ چاہ رہے ہیں کہ خیر وافیت سے سارے معاملات ہو جائیں بھائی کے لیے، تو انشاءاللہ دعا کریں گے۔ باقی کچھ
علامہ قاسم رسول صاحب. جی بالکل بہن، آپ تو دعا کرتی ہی ہوں گی، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک خیر و عافیت سے جو معاملات ہیں شادی کے ان میں آسانیاں فرما دے. بہن، شادی کے حوالے سے ایک بات کو خصوصی طور پہ یاد رکھیں، جتنے ناظرین سن بھی رہے ہیں، کہ ایسے خوشی کے موقع پہ نماز کو نہ چھوڑا کریں، نماز کو لازمی قائم کیا کریں. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ہمارا امتحان ہوتا ہی ایسی خوشی میں ہے کہ رب تعالیٰ خوشی بیچ کے دیکھتا ہے آیا میرا بندہ میری طرف لوٹتا بھی ہے یا نہیں. یہاں غمی کے موقع پر بھی ہم جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز کو لازمی ابھی بھی قائم کرنی ہے، شادی کے موقع پہ بھی کرنی ہے، ساری زندگی. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی، ساری زندگی نماز کو قائم کرنا ہے. اپنے بھائی سے بھی یہی کہیں، اپنے اہل خانہ سے بھی یہی کہیں، نماز کو لازمی ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ اپنے گھر پہ کریں. قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں. 400 جو آپ کو تعداد بتا دی ہے لازمی نہیں 400 ہی، کمی پیشی ہو جائے، لیکن جس طرح آپ کو بتایا ہے ایز اٹ از ایسے عمل کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے. صدقہ لازمی دے دیے گا تاکہ ان کیس اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو بھی، کوئی مصیبت ہو بھی، تو اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں اس پریشانی کو دور کر دیں. آمین آمین آمین، جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم اپنے نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ثنا بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بارے میں بھی پوچھنا ہے، اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا کہ ایک تو ٹھیک نہیں رہتا ہے، اور ایک ہر وقت جیسے ذہن میں کوئی گندی، جیسے ہر وقت کوئی چیز چلتی نہیں رہتی، جیسے کسی قسم کا کچھ کیا ہو یا ایسا محسوس ہوگا، اور ٹھیک بھی نہیں رہتی، نیند بھی نہیں آئے گی. اور جیسے نماز قرآن پاک پڑھوں تو جیسے مجھے ایسا لگا کوئی ہوا کی طرح کوئی چیز تنگ کرتی ہو یا ویسے محسوس ہوگا. اور ایسے رات ہوگی نا تو ایسے مجھے 6 بجے سے یا 8 بجے کے بعد سے ٹائم جو ہوگا نا اس سے تنگ ہونا شروع ہو جاؤں گی، جیسے غصہ آئے گا مجھے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 24 کے قریب. ایسا لگے گا جیسے کسی کا کیا ہوا کچھ ہو، یا شاید ویسے وہم ہوتا. نیند بھی نہیں آتی، میری والدہ بھی نہیں ٹھیک رہتی، وہ بھی اسی طرح بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے، ان کو بھی غصہ کبھی نہیں آتا تھا، کبھی غصہ آ جاتا ہے، بس ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ایسے پریشانی ہے، جو بھی کام کرے نا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے کسی کی طرف سے نظر میں حسد میں آئے ہو یا کیا ہے. اللہ کریم مہربانی کریں، اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، جو آپ نے سوال اپنا بتایا ہے، معاملات سب ہم تک پہنچے. انشاءاللہ رہنمائی علامہ صاحب کریں گے. لیکن جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان سب کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ خواتین ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، یہ وہم اور یہ خیال نکال دیا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں بس اپنے لیے اور احباب کے لیے کہ کسی نے کچھ کیا کروایا، جو بھی ہے وہ کریم ہے، انشاءاللہ وہ کرم کرنے والا ہے. دیکھیے معاملات انسانی زندگی میں سلطانی صاحب ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اور فرسٹ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرنا ہے، علاج بھی کروانا ہے، اور جو ٹریٹمنٹ پراپر ہے وہ اپنے جاری رکھنا ہے. اگر پھر بھی بیماری آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، ٹیسٹ بھی آپ کے کلیئر آتے ہیں اور میڈیسن سے بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو کلام رحمان پڑھنے کی اور پڑھ کے دم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک شفا ہے. اور قرآن پاک جو کہ شفا ہے مومنین کے لیے، تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہے. میری بہن، آپ اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، شفا دے. آپ نے ایک تو میں آپ کو مشورہ دوں گا اور ایک میں آپ کو عمل بتاؤں گا. آپ نماز کی پابندی کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ کوثر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے صبح اور شام کو، یعنی دن اور رات کو آپ نے خود بھی اور آپ کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی یہ عمل کرنا ہے. پانی پی لینا ہے، پانی پہ 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، اور شام میں بھی یہی عمل آپ نے کرنا ہے. اور ایک عمل جو ہے کہ صبح آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 15-20 منٹ کی واک کرنی ہے، سیر کرنی ہے، آپ نے پیدل چلنا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. ایک عمل میں نے دم کے لیے بتایا، ساتھ میں آپ کو پیدل چلنے کا بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد پیدل چلیں 15-20 منٹ انشاءاللہ. اس سے آپ مینٹلی جو ہے نا اسٹرانگ ہوں گے، اور آپ کی ول پاور جو ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگی، اور اللہ کریم آپ کے دل و دماغ کو بھی روشنی عطا کریں گے. اس سے آپ کے جو کہ فزیکل جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مینٹلی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحانی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کریم مہربانی کرے. جزاک اللہ جی. کالر ہے نیکسٹ، بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی ہمارا بھائی ہے وفا محمود کا، جی وہ ادھر
اچھا جی. उसके लिए तकलीफ मैं बता. عمر کتنی ہے بھائی کی؟ उम्र उसकी 23 साल हो गई है. 23 سال. ٹھیک. والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیں جی ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے. علامہ قاسم رسول صاحب سے گزارش کریں گے بھائی کے حوالے سے جو آپ نے بتایا ہے 2 چیزیں ہیں وہ آپ کو رہنمائی کر دیجیے. میں تو یہ گزارش کروں گا، آپ نے ایک جو جاب نہ ملنا اور پھر وجہ بھی آپ نے خود سے بیان کر دی کہ وہ نماز کو ادا نہیں کرتا. وظیفہ تو آپ کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز کو لازمی قائم کرے، کسی ایک وقت کے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے، نماز فجر کے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے. نماز ظہر جتنی بھی 5 نمازیں ہیں، فرض تو 5 ہی ہیں، لیکن جو شخص نماز ادا ہی نہیں کرتا اس کے لیے 5 رب تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قادر ہے، اللہ پاک ہر چیز پہ وہ اگر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. نماز کو لازمی ادا کرے. اپنے گھر پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں. جزاک اللہ جی. ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کا وقت ہمارا بالکل اینڈنگ کی طرف ہے، اختتامی گھڑیاں ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے جتنے بھی کالرز شامل ہوئے اللہ کریم ان سب پر اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ، ہماری دعا ہے جی. اور بالکل مختصر وقت میں رہتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لاسٹ آج کے پروگرام کی کال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر لی جائے. لاسٹ کالر، اس کے بعد پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام سکینہ ہے اور میرے والدہ کا نام نسرین ہے. اچھا جی بتائیے کیا مسئلہ؟ میرے والد تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے وہ کام پہ نہیں جا رہے نا، جاب پہ نہیں جا رہے. اچھا جی. تو ان کا کوئی حل بتائیں نا مجھے، پھر وظیفہ بتا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب نا؟ جی میرے والد صاحب تقریباً 6-7 ماہ ہوئے کام پہ نہیں جا رہے. نہیں کام ہے نہیں یا کام پہ جا نہیں رہے؟ کام پہ جا رہے تھے، خود ہی چھوڑ دیا. خود چھوڑ دیا؟ جی خود چھوڑ دیا اور اب جا نہیں رہے. کوئی وظیفہ بتا دیا ہمیں. اچھا ٹھیک. کتنی عمر ہے والد صاحب کی؟ والد صاحب کی 50 سال. اچھا ٹھیک. اللہ کریم ان کو صحت دے جی. جزاک اللہ. رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور سوال کرنے سے یا رہنمائی لینے سے پہلے تو یقیناً آپ کو خود چاہیے کہ اپنے والد گرامی سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتے. بالکل کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں کہ جن کا وہ شکار ہیں. اور پھر تھوڑا سا چلو 50 ایئرس اب ایج ہو جاتی ہے تو پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ کو ہیلتھ ایشوز جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے. اور وہ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اسے گھر کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اور اللہ پاک خیر فرمائے، کرم فرمائے. آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، ان سے اچھے طریقے سے بات کیا کریں اور ان سے پیار سے بات کریں، اچھے طریقے سے ان سے بات کریں اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آسانی ہو جائے گی. تیسرا کلمہ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے روزانہ، اور اپنے پھر والد صاحب کے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو صحت دے اور وہ کام بھی کریں اور آپ کے گھر کا نظام بھی چلے. پریشانی کو سر پہ سوار کرنے سے، حاوی کرنے سے اس کا نتیجہ کچھ نہیں اخذ ہوتا. ہمیں چاہیے کہ مسائل کے حل کی طرف بڑھیں اور مسائل کے حل کو تلاش کریں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، اس کی یاد میں ہوگا، اس کے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ جی. ناظرین محترم، ہم دعا کی جانب بڑھ رہے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب پہنچا ہے. حضرت علامہ قاسم رسول صاحب، صاحبزادہ محمد وقاص علی خالد صاحب کی آمد کا بہت شکریہ. دونوں شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. آخر میں تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم التجا اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت لے لیں گے. انشاءاللہ ملاقات آپ سے پروگرام استخارہ میں ہوتی رہے گی. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں ان کو صحت و تندرستی و شفا عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما. جو کاروباری حوالے سے پریشان ہیں میرے مولا ان کو سکون عطا فرما. سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. سب کو رزق کریم میں وسعتیں عطا فرما. میرے مولا جو بھی گھریلو الجھنوں کا، پریشانیوں کا،
نا اتفاقیوں کا، جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے میرے مولا، سب کو ان سے نجات عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، نا اتفاقی نا چاکی کو میرے مولا دور فرما دے یا رب العالمین۔ جن کے پاس اولاد ہیں انہیں والدین کا فرما بردار بنا میرے مولا، جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما یا رب العالمین، یا اپنا خاص کرم فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما میرے مولا، جو بے آرامی میں ہیں، ذہنی میرے مولا کوفت کا شکار ہیں، ان سب کو ذہنی آسودگی عطا فرما، راحت جاں عطا فرما، قلب کا سکون عطا فرما، سرور عین عطا فرما میرے مولا۔ ہم سب کی زندگی سلام پہ گزرے اور ہم سب کی موت ایمان پہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔